बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर पर मैं हूं मिर्जा शफीक, आपके साथ सच के साथ। मेरे मेहमान मोहतरम सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ही हैं। मैं उनको मदू करने से पहले, उनको खुशामदीद कहने से पहले आप नाजरीन से एक अर्ज करता हूं, एक गुजारिश करता हूं कि जैसा कि हमारे प्रोग्राम का नाम सच है और सच एक पैगाम होता है, और जब सच आता है तो जो झूठ और बातिल होता है वो भाग जाता है। अब मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान को मैं क्यों इस प्रोग्राम की साथ सच कहने वाला कहता हूं कि हम चाहते हैं कि अपने नाजरीन को, अपनी कौम को, अपने जो कश्मीरी, खास कर जो कश्मीरी हमारे भाई हैं, बहनें हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, बुजुर्ग हैं, उनको सच्ची तारीख का सबक बताएं कि तारीख है क्या असल में, हमें क्यों झूठ बोल के गलत किस्म की तारीख पढ़ाई गई, ऐसे मजमून पढ़ाए गए जिनका कोई ना सर है ना पैर। जनाब आन जहानी कृष्ण देव सेठी, वो जम्मू में स्वर्गवासी थे, वो मीरपुर से थे। मैं कल रात को उनके बारे में पढ़ रहा था कि वो उन्होंने अपना किसी को इंटरव्यू दिया, किताब लिखी कि मैं मीरपुर छोड़ना नहीं चाहता था, और मैं आज उसी तकलीफ से मैं भी हूं कि जब मेरे जो आबाओ अजदाद थे वो कहते हैं हम वो कश्मीर छोड़ना नहीं चाहते थे, हम तो जबर के साथ हमें डराया गया, धमकाया गया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम लोग सब कुछ छोड़ के आए। तो मैं सोचता हूं अगर हमारे आज मैं जो पैदा ही इस तरफ हुआ हूं, अगर मैं 63 साल की उम्र में ऐसी बातें सोचता हूं तो कृष्ण देव सेठी ने, जिसने पूरा अपना एक हल्का अहबाब छोड़ा होगा, अपनी मताए हयात छोड़ी होगी, अपने वालिदैन को बड़े दुख में देखा होगा, वो तो सारी जिंदगी सलगता रहा होगा। आज वो हम में नहीं है, वो सपूत मीर पर है, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर का एक शहरी था, वो रियासत जम्मू कश्मीर का एक हीरो था। मैं सोचता हूं कि जब ये 5 फरवरी और ये ऐसे दिन मनाए जाते हैं तो क्यों नहीं इन जैसे लोगों के भी दिन मनाए जाएं। एक ताजदी कॉन्फ्रेंसें हों, उनके बारे में बताया जाए कि वो, लेकिन खैर हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से भी आज बात करेंगे। बातें बड़ी हैं तो हम बात करेंगे हालात हाज़रा पे, पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल पे, कुछ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के प्यारे हैं उनके बारे में कुछ उनकी बातें उठ रही हैं, कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, ये सब बातें हम अभी अपने प्रोग्राम में करेंगे। मैं आप नाजरीन और अपनी तरफ से सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब को, जो मेरे मेहमान हैं, मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं, अरसा 20 साल से स्विट्जरलैंड में हैं, और सच की खातर ज़बान तालिब इल्मी से, खा वो कराची हो, हजीरा हो, रावलाकोट हो, कोटली हो, मुजफ्फराबाद या इस्लामाबाद या स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, हॉलैंड हो, वो हर जगह कश्मीरियों की आवाज़ बनकर पहुंचे हैं और कमज़ोर इंसानों के हकूक़ के लिए उनकी आवाज़ बन के पहुंचे। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, खुश आमदेद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। आपने कृष्ण देव सेठी साहब के बारे में जो कुछ फरमाया है, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल आपने तारीख बयान की है, वो एक तारीख थे और इस खित्ते की तारीख थे। रियासत जम्मू कश्मीर की एक बड़ी मुक़्तदर आवाज़ थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के वो उन बानी मेंबरान में से, इलेक्टेड मेंबरान में से थे जिन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सिविलियन रूल यानी किंगशिप के खात्मे के बाद जो रियासत जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट रियासत जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के वो मेंबर थे। तो मेरी तजवीज़ ये है कि इस साल में भी और 2000
20 کے اختتام پہ بھی ہمارے بہت سارے ایسے کچھ نوجوان لائک امجد شاہ سوار صاحب، امجد شاہ سوار وہ صاحب جی، بہت ہی ایک نوجوانوں میں ایک بڑا نام تھے، جی اور ان کی آدرشیں ایک غیر ترقی پسند معاشرے کے قیام کے لیے تھی، اور طرح طرح کے انہوں نے بھی الزامات سہے ہیں، اور جلا وطنی میں ہی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہ ہم سب لوگوں کو ملائیشیا میں جی۔ دے گئے۔ تو میرے خیال میں ان دو شخصیات پہ ہم ایک تعزیتی ریفرنس آرگنائز کرتے ہیں انڈر دی بینر آف وائس آف جموں کشمیر، اور اس میں ہم دیگر دوست احباب کو بھی مدعو کریں، خاص کر کے جو لاسٹ انٹرویو جس کو میں نے بھی سنا ہے، ہمارے پہاڑی کے بہت بڑے افسانہ نگار ہیں علی عدالت صاحب، جو جنہوں نے جے کے ٹی وی کو بھی لانچ کرنے میں اپنی ٹیم کو ایک بڑا ان کا حصہ ہے، اور وہ ہمیشہ سوشل میڈیا کی اہمیت کو اجاگر کرتے رہے ہیں، اور وہ اس وقت ڈپٹی لیڈر ہیں راشٹل کے جو ہے کونسل کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ اسی طرح بہت سارے لوگ سری نگر سے، جموں سے بھی کشن دیو سیٹھی صاحب کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ان کی جدوجہد کو جانتے ہیں، اور ان کی شخصیت پہ وہ سیر اصل گفتگو کر سکتے ہیں۔ میں بھی ان سے ملا ہوں 2009 میں محترم ظفر اقبال مناز صاحب کے ہمراہ، اور اس وقت بھی وہ بیمار ہی تھے، اور لیکن جس شفقت اور پیار سے وہ ملے، وہ ایک نظریاتی رہنمائی اتنا پیار اور شفقت دے سکتے ہیں، اور انہوں نے بڑی گفتگو کی۔ تو بہرحال میرے خیال میں عن قریب ہم اگلے ہفتے یا یعنی 15 فروری سے پہلے ان پہ ایک تعزیتی ریفرنس منعقد کریں گے۔ بالکل جی، سوار صاحب جو راولاکوٹ سے تعلق رکھتے تھے، نصف کے سابق صدر تھے، اور ترقی پسند تحریک کے ایک اہم کارکن تھے، تو ان پہ بھی، اور یعنی دونوں رہنماؤں کے ساتھیوں کو بھی ہم مدعو کریں گے اپنے پروگرام میں۔ تو بہرحال بہت شکریہ۔ تو وہ آج کشمیر کی بات ہوئی، تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے جو سیکرٹری جنرل ہیں مسٹر گٹرس، انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کو زور دیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کریں۔ یہ ایک لانگ سٹینڈنگ ایشو ہے، اور اس ایشو کو حل ہونا چاہیے، اور کسی قسم کی بھی مہم جوئی جو ہے وہ علاقے کے امن کو تاہو بالا کر سکتی ہے، اور خاص کر کے ایل او سی پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو بندوق برداری ہے یہ بند ہونی چاہیے، اور یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز ہیں ان پہ بھی انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے، بہترین حل جو ہے، وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی اداروں کا اس مسئلے کے حل کے لیے متوجہ ہونا یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور انہوں نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی کہا کہ آل پارٹ آف اسٹیٹ، یعنی انہوں نے ٹیریٹوریز کہا، ویدر اٹ از انڈر انڈیا اور پاکستان، یہاں ہیومن رائٹس کی جو رسپیکٹ ہونی چاہیے، اور ہر لوگ کی جو وائلیشنز ہے اس کو بند ہونا چاہیے۔ تو اس سٹیٹمنٹ کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے، چونکہ ہمارا قضیہ تو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے پاس ہی ہے، ہم تقسیم ہیں، اور یقیناً جو آپ نے بات کہی کہ وہی لوگ جانتے ہیں جو جلا وطنی کا دکھ سہ رہے ہیں، کہ وطن جو ہے وہ کتنا ایک انسان کی شخصیت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ وہ اپنے وطن کے چشمے، وہ کھیت اور کھلیان، اور وہ لوگ، طرح طرح کے لوگ، اس میں بزرگ بھی، نوجوان بھی، ہمارے بزرگ خواتین بھی، اپنی بہن بھائی، ان رشتہ داروں، ان تعلق داروں سے بچھڑنا، یہ کتنا ایک انسانی المیہ ہے۔ اور ریاست جموں کشمیر میں کوئی ایک دو نہیں، 3-4 خاندان نہیں، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد جو لاکھوں میں ہے، وہ اس صدمے سے دوچار ہیں، اور وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ جو حکومتیں ہیں
یہ ان لوگوں کو کس طرح اپنے بچھڑے ہوئے خاندانوں سے ملنے کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ انسانی بنیادوں پہ ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کی جانے چاہیے، اور بچھڑے ہوئے خاندانوں کو کی جو جس کو کہتے ہیں فریڈم آف موومنٹ، اس کے لیے ایسے ترجیح بنیادوں پہ سٹیپ لیے جانے چاہیے کہ جس سے ریاست جموں کشمیر کے وہ لوگ جو مائیگریٹ ہو گئے، ادھر گئے یا ادھر گئے، ان سب لوگوں کو واپس اپنی جنم بھومی دیکھنے کا، اپنے دوست احباب اور اپنے رشتہ داروں کو ملنے کا کہ بھرپور مواقع ملنا چاہیے، اور ان کے سفری سہولتوں پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نہ تو جنگ اس مسئلے کا حل ہے، اور نہ کوئی بندوق برداری، اور نہ انتہا پسندی، اور نہ فرقہ واریت، چونکہ ریاست جموں کشمیر ایک کثیر جو مذہبی ریاست ہے. یہاں ایک دوسرے کا جو احترام ہے، ایک دوسرے کے عقائد کا احترام صحیح آگے بڑھا جا سکتا ہے، اور اسی سے اعتماد سازی کا ایک عمل جو ہے وہ ہمیں کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے کم از کم ریاست جموں کشمیر کے لوگ عقیدوں کی بنیاد پہ جو ایک دوسرے کو شک و شبے کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو انتہا پسند سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو صدیوں سے ایک ساتھ رہ رہے تھے، چاہے وہ ہندو تھے، چاہے وہ بدھ تھے، چاہے وہ سکھ تھے، چاہے مسلمان تھے، اور اسی طرح مسلمانوں میں بھی جو مختلف فرقے تھے. تو ریاست جموں کشمیر تو ایک مثالی ریاست تھی، بلکہ اس کو تو اس طرح تشبیہ دی جاتی تھی کہ جہاں کے چشموں پہ شیر اور بکری دونوں اگٹھے پانی پیتے ہیں، اور دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے. لیکن آج آپ یہ دیکھیے کہ انسان کو بندوق کی بنیاد پہ، طاقت کی بنیاد پہ یرغمال بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے نظریات زور زبردستی سے اس پہ تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ساری کوششیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹیج آف ٹائم بھی ہے، اور وسائل کا بھی جو ضیاع ہے، اور انسانی جانوں کا بھی ضیاع ہے. اس لیے ان تمام بندوق برداروں کو پرامن جدوجہد کے راستے کی طرف جانا چاہیے، نیگوسیشنز کے مکالمے کی طرف جانا چاہیے، اور ایک دوسرے کو انگیج کرنا چاہیے. ورنہ نہیں تو یہ خطہ جو ہے وہ مستقل جنگ کی نظر رہے گا، اور اس سے ہماری نسلیں تباہی اور بربادی کی طرف جو ہے وہ جائیں گی، اور تباہ و برباد ہو جائیں گی. جس طرح کہ ہمارا کلچر متاثر ہوا ہے، ہماری وہ آپسی جو احترام کا رشتہ تھا وہ بھی متاثر ہوا ہے. آج جو ہے وہ مختلف قوموں اور قومیتوں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جن تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، تو وہ تحفظات جو ہے وہ اس دوری کی وجہ سے پیدا ہوئے، اس تقسیم کی وجہ سے پیدا ہوئے. اور کہیں کہیں جو ہے وہ حکمران طبقوں اور ان کی ایجنسیوں کی اور مختلف اسٹیبلشمنٹوں کی جو ہے یہ سازشوں کا بھی نتیجہ ہے. ورنہ کشمیری جو ہے وہ ایک دوسرے سے پیار و محبت کرنے والے لوگ تھے، اور بر صغیر میں ایک امن کی علامت کے طور پر سیکولرزم، یعنی جیو اور جینے دو کی علامت کے طور پر دیکھے جاتے تھے، جو تمام مذاہب کا، تمام مذہبی ہم آہنگی اور مذہبوں کا احترام کرنے والے لوگ تھے. آج کیوں وہ ایک دوسرے کے خلاف فتوے، ایک دوسرے کے خلاف شک و شبے کا، ایک دوسرے کو ایجنٹ اور ایک دوسرے کو گالم گلوچ سے پکارتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کا اب خاتمہ ہونا چاہیے، اور لوگوں کو حقیقت کی بنیاد پہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے بنیادی مسائل کیا ہیں، فوری مسائل کیا ہیں. تقسیم کی وجہ سے جو ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک تفاوت آئی ہے، ایک تناؤ ہے، یہ تناؤ جو ہے وہ کیسے ختم ہو، اور ہندوستان اور پاکستان کی دوستی کے لیے ہم کس طرح ایک برج کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اہل علم اور اہل شعور کے سوچنے، اور ان کو نہ صرف سوچنے بلکہ ایک اچھی جو ایوالونگ اسٹریٹجی ہے وہ تشکیل دینے کی ضرورت ہے. اور سب لوگوں کو اس میں جتنے بھی اہل علم لوگ ہیں وہ اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالیں، تاکہ کشمیر کے لوگ اس سے نجات حاصل کر کے وہ بھی نسبتاً امن، نسبتاً خوشحالی، نسبتاً جو ہے وہ ایک بہتر پیار و محبت کے ماحول میں اپنی زندگیوں کو بسر کر سکیں. تو یہ ماحول دینا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی ذمہ داری کشمیر کی جو سول سوسائٹی کے جو نمائندے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کا بنیادی فرض بنتا ہے. اور اس میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں
کہ ریاست جموں کشمیر کی تقسیم کا کوئی بھی فارمولا وہ اس مسئلے کو اور زیادہ گمبھیر بنائے گا، مشکل بنائے گا، وہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ ریاست جموں کشمیر کی وحدت کو بحال کیا جائے۔ باقی یو این ریزولوشنز کے اندر جو فارمولا اور جو میتھڈالوجی لے ڈاؤن کی گئی ہے تو اس کے مطابق عمل کرانا جو ہے وہ نہ صرف ہندوستان اور پاکستان بلکہ بین الاقوامی برادری کے یہ فرض ہے کہ وہ اس پہ عمل درآمد کرائیں تاکہ کشمیر کے لوگ جو ہے وہ اس تقسیم سے نجات حاصل کر سکیں۔ تو تھینک یو شوکت صاحب، اب ہم بڑی شکریہ اور بڑا آپ نے ایک مفصل اور مدلل سی بات کی ہے۔ یہ ہم کشمیریوں کو سوچنا چاہیے، ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے، ہمیں متحد ہو کر اپنی ریاست کے تشخص کو بحال کرانے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ ہم نہ دائیں کے خلاف ہیں نہ بائیں کے، ہم چاہتے ہیں کہ صرف ہمارا اپنا جو گھر ہے، ہمارا جو صحن ہے، اس کے مالک ہم ہوں، جو اس کے درخت ہیں اس کے سائے تلے ہم بھی بیٹھ سکیں، اس کا جو پانی ہے وہ ہم بھی پی سکیں، اس کے صحن میں بیٹھ کے چاند کی روشنی سے مستفید ہو سکیں۔ تو آج ایک بڑی خبر دوسری یہ ہے کہ پاکستان کا ایک روز ویلٹ ہوٹل ہے ادھر نیو یارک میں، جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی اس پہ، وہ آج انہوں نے آفیشلی قبضے میں لے لیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور رپورٹ یہ ہے کہ وہ جو عارف نقوی صاحب تھے جو انگلینڈ میں ابھی انتظار کر رہے ہیں، ابھی وہ اپیل کریں گے، ان کے بارے میں محترمہ ریحام خان نے کچھ نئی بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جب وہ گرفتار ہوئے تو ان کے پاس سے جب ٹیلی فون نمبر نکلا، جب ان سے پوچھا گیا اس ڈپارٹمنٹ نے کہ آپ کا جو قریبی بندہ کون سا ہے، تو انہوں نے ڈاکٹر عارف علوی اور عمران خان صاحب کا ٹیلی فون نمبر دے دیا وہاں پہ۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ریحام خان کو کہا تھا کہ یہ میرے بہت بڑے سپانسر بھی ہیں۔ اب ان کا بھی وہ انگلینڈ فارن فنڈنگ والا مسئلہ بنا ہوا ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ کیس کا فیصلہ آ گیا تو ڈاکٹر دانش نے یہ کہا ہے کہ لوگ نواز شریف کو پھر بھول جائیں گے، کیونکہ نواز شریف 2 دفعہ جلا وطن بھی ہوئے، 20 سال ان کی وہ ساری کلودنگ کرتے رہے، کچھ بھی نہ ملا، آخرا کامہ مل گیا۔ تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک میاں مٹھو صاحب بڑے مشہور ہو گئے ہیں پاکستان میں، پتہ ہے آپ کو، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ اصل میں میاں مٹھو تو ہر دور میں ہی مشہور رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہر دور کا میاں مٹھو کوئی اور شخصیت ہوتی ہے۔ اس دفعہ تو البتہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جی آپ نے وہ ڈاکٹر دانش کا ذکر کیا، کہتے ہیں کہ وہ ان کو وہ فائر ہو گئے، یعنی ان کا جو پروگرام تھا اس پروگرام کو حکومت وقت نے بند کروا دیا۔ اچھا، تو افسوس تو یقیناً ہوتا ہے کہ جس وقت بھی کوئی فریڈم آف ایکسپریشن پہ قدغن لگتی ہے یا اس کا کوئی بھی بندہ شکار ہوتا ہے، لیکن مجھے وہ سارا سین نظر آ گیا کہ جس وقت یہ لوگ گلے پھاڑ پھاڑ کے تو عمران خان صاحب کے حق میں اور نواز شریف صاحب کے خلاف ہیں اور جعلی کاغذ لہراتے تھے، جو کاغذ اس وقت تک کسی عدالت میں حکومت نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے وہ کوئی ڈاکومنٹ ایسا دکھا نہیں سکی جس ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں ان اینکر پرسنز کے پاس بھی کوئی ایسے حقائق تھے یا ان کو پرووائڈ کیے گئے تھے اور ان حقائق کی روشنی میں یہ اتنے گلے پھاڑتے تھے۔ تو بہرحال اسی کو کہتے ہیں مکافات عمل ہے کہ ماضی کی حکومتوں میں جتنی انہوں نے فریڈم انجوائے کی پیپلز پارٹی کے دور میں، تو اس کا ناجائز فائدہ یہ اٹھایا کہ یہ روزانہ پیشن گوئیاں کرتے تھے کہ آج گئی حکومت کے کل گئی ہیں، اور پھر نون لیگ نے بھی اسی تسلسل کو برقرار رکھا، اگرچہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نون لیگ نے تھوڑا سا اس میں دباؤ بڑھایا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ آج تو سارے ہی اس بات پہ متفق ہیں کہ پیپلز پارٹی کا دور جو ہے وہ سب سے زیادہ آزادی کا دور تھا، جس میں ہر نوع کے خیالات جو ہے اس کے اظہار کے لیے کسی قسم کی کوئی گردن نہیں تھی، اور نون لیگ کا دور بھی ایک مثالی دور تھا کہ جہاں کم از کم لوگ اپنی بات رکھ سکتے تھے، تجزیہ کر سکتے تھے، حکومت کے خلاف تنقید کر سکتے تھے۔ لیکن آج دور ایسا ہے کہ جو بھی کوئی نقاد ہے موجودہ حکومت کی پالیسیوں کا،
تو اس کو الٹیمیٹلی سوشل میڈیا پہ ہی سہارا لینا پڑتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ اور ہم لوگ خوش قسمت ہیں، اور پوری دنیا کے وہ لوگ جن کے پاس ہیں ایک کنٹرول میڈیا جو ہے وہ وہی خبر پہنچاتا تھا جو حکمرانوں کو یا اسٹیبلشمنٹوں کو سوٹ کرتی تھی. تو آج کم از کم ہر نئے دن لوگوں کے پاس حقائق پہنچ رہے ہیں، انفارمیشن. جو میڈیا کی بیسک ذمہ داری ہوتی ہے کہ پروپیگنڈا نہ کرے میڈیا، بلکہ لوگوں کو انفارم کرے کہ ہو کیا رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو میڈیا جو ہے وہ ایک پیٹرنائز کرتا تھا مستقبل کی حکومتوں کے لیے بھی، اور ایک لوبنگ کا کام کرتا تھا. وہ کسی فریق کا اپنے ساتھ کرتا تھا. خیالات، اپنے احساسات یا جو کچھ ایکسپیرینس وہ کر رہے تھے وہ اس کا اظہار نہیں کر رہا تھا، یا جو ان کے پاس ہیں اپنے تجربوں سے جو کوئی علم حاصل کرتے تھے وہ نہیں، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مستقبل کی حکومت کی تیاری میں اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ مدد کرتے تھے. اور جو اس وقت کے حکمران تھے، چاہے وہ نون لیگ تھی یا پیپلز پارٹی تھی، ان کو عوام کے اندر ڈسنر کرنے کے لیے جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹوں کا یہ موت پیس بنے ہوئے تھے. آپ دیکھیے کہ کل کی بات ہے، جو بلکہ آج کی بات ہے یا کل کی جو ہے، جیسے جیو جنگ کے سی او جو ہیں ان کو جو 1986 کے اندر جو ہے وہ ایک زمین الاٹ ہوئی وین جو ہے وہ نواز شریف صاحب واز دا چیف منسٹر. اور وہ کیس یعنی آلموسٹ 34 ایئرز ہو گئے ہیں. تو اب آج ان کو جو ہے نا ان پہ فرد جرم عائد کی، جس سے انہوں نے انکار کیا اور اپنے تمام تر ڈاکومنٹ. اب پرابلم پاکستان کے اندر یہ ہو گئی ہے کہ عدالتیں وہ ڈاکومنٹس جو کوئی بیچارہ جو ہے نا وہ اس انصاف کے کٹارے میں پیش کرتا ہے، حکومت ان کے ایویڈنسز کو جو ہے وہ اتنا ان پہ اتنی کائنڈ نہیں ہے، اور ان کو ہمدردی سے دیکھنے کی روادار نہیں ہے. جو کچھ حکومت جو ہے وہ محض پروپیگنڈا اور ایک وکٹمائزیشن اور انٹیمیڈیشن کے تحت کر رہی ہے، اس پہ حکومت عدالتوں کا رویہ بڑا ہمدردانہ ہے حکومتی بیانیے کے ساتھ. اور جو لوگ ان سے انصاف کے حصول کے لیے پیش ہوئے ہیں، تو یہ آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح کی وہ ملک ہے اور کس طرح کی وہاں کی عدالتیں ہیں اور وہاں کے انصاف کا نظام ہے، کہ جس میں اس قدر یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا میں جو سب سے پاورفل شخص ہے جس کو سمجھا جاتا ہے، اور جو نو ڈاؤٹ کے وہ ہیں بھی جنگ اور جیو کے جو سی ای او ہیں، لیکن ان کو بھی انصاف نہیں مل رہا ہے. تو آپ اس لیول کے لوگوں کو یا 3 ٹائم پرائم منسٹر کے لیول کے لوگوں کو بھی اپنے نظام عدل سے شکوہ ہے، تو وہاں کامن لوگوں کی یا وہ لوگ جو برسے صدیوں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں، وہ کس طرح کے ظلم و زیادتیوں کو بھگت رہے ہوں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بہرحال یہ ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ کا مخالف، یعنی آپ کے مخالف سے مراد یہ ہے کہ جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں وہ ہمیشہ اس قانون میں جکڑا رہے گا، بلکہ کسی وقت جو ہے وہ اس قانون کی زد میں ہر کوئی آ سکتا ہے، اور اس وقت انصاف کی خواہش کرنا، جبکہ آپ انصاف کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، انصاف کی جو کانسٹیچوئنسی ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں، تو اس وقت اگر اس کے لیے کوئی کوشش نہ کی جائے، اور جس وقت آپ اس ناانصافی کا شکار ہو جائیں اور اس وقت یہ خواہش پیدا کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذرا جس کو کہتے ہیں کہ وقت کی نمازیں اور بے وقت کی ٹکریں، وہ اس وقت جو ہے وہ اتنا آپ کی وہ خواہش جو ہے وہ باثر نہیں ہوگی. لیکن جب آپ شکار نہیں ہیں اور آپ انصاف کے نام پہ جو بے انصافیاں ہو رہی ہیں ان کو اگر ایکسپوز کرتے ہیں اور ان بے انصافیوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ امید ہونی چاہیے. اسی طرح جس طرح کے غلامی کے خلاف اگر ایک فرد بھی کھڑا ہو جائے اور وہ پوری دیانتداری کے خلاف پوری دیانتداری سے اس کے خلاف جدوجہد کرے، تو تاریخ بتاتی ہے کہ آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر آزادی کا
سورج ضرور طلوع ہوگا. اسی طرح جب آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھاتے ہیں تو آپ کو نسبتاً جو ہے یعنی کچھ نہ کچھ ایسے ہی جیسے بقول ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہ پوری دنیا میں آج بھی جو ہے وہ شاید کوئی معاشرہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کرپشن فری سوسائٹی ہے. ہر ملک کے اندر کرپشن موجود ہے، لیکن اگر میڈیا آزاد ہو، اگر جو ہے وہ نظام عدل سے وابستہ لوگ آزاد ہوں اور لوگوں کو فریڈم ہو انفارمیشنز کی، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرپشن پہ قابو پایا جا سکتا ہے، کرپشن کو سوسائٹی کے اندر کم کیا جا سکتا ہے. جو امبیڈڈ سسٹموں کے اندر جو کرپشن جو امبیڈڈ ہے اس کو تو ختم کرنے کے لیے جب تک کہ آپ کی 100% اکانومی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلائز نہیں ہوگی، وہ جو ہے اس وقت تک آپ کے ہاں کسی نہ کسی شکل میں جو ہے وہ کرپشن تو پریویل کرے گی، لیکن آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو کمی کر سکتے ہیں، جس طرح کے باقی دنیا مذہب دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اس کو کم کیا جا رہا ہے. اور یہ جو ریٹنگز آتی ہے یہ ریٹنگز بھی اسی حساب سے آتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یعنی یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ کرپشن از اے بگ پرابلم، کرپشن از ناٹ بگ پرابلم. بڑا مسئلہ جو ہے وہ لوگوں کی غربت کا ہے. لوگوں کو کے لیے پیداواری سرگرمیوں کے مواقع مہیا نہ ہونا یہ بڑا پرابلم ہے، جس کو کہتے ہیں کہ فوری مسئلہ سوسائٹی کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ جب تک معاشرے سے غربت ختم نہیں ہوگی تو اس وقت تک کہ جو ہے وہ آپ معاشرے سے یہ جو چونکہ یہ کرپشن تو کہتے ہیں نا کہ اس کا تعلق تو ترقیاتی سرگرمیوں سے ہے کہ جب کوئی منصوبہ بناتا ہے تو اس میں کوئی کیک بیکس لیتا ہے، کہیں آپ خرید و فروخت کرتے ہیں تو وہاں کیک بیکس ہوتی ہے، وہاں آپ رشوت لیتے ہیں، وہاں کرپشن کرتے ہیں. لیکن جس ملک میں ہے اگر کوئی پیداواری سرگرمیاں ہی نہ ہوں اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد بے روزگاروں کی ہو تو ان کے پاس تو جو ہے نا وہ تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں اور پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے رزق نہیں، تو وہ پٹواری کو کہاں سے پیسے دیں گے؟ وہاں ان معاشروں کے اندر رشوت کیا ہوگی اور کرپشن کیا ہوگی؟ تو جس کو کہتے ہیں کہ ننگی نہائے گی کیا تو ناچے گی کیا. تو جہاں غربت جو ہے وہ 50% سے ابو ہے، لیکن اس کے باوجود جو ریٹنگز آ رہی ہیں آپ دیکھیں افغانستان ہو گیا، نیپال ہو گیا، پاکستان ہو گیا، ان معاشروں کے اندر جو ہے وہ اوورآل جو کرپشن ہے وہ اس کے یعنی ریٹنگز جو ہے وہ بڑی ہے کہ وہاں جو ہے وہ اس پہ بالکل باوجود اس کے کہ حکمرانوں کے بلند بانگ دعووں کے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے، کوئی ایسا کنٹرول نہیں آیا ہے. تو باقی تو آپ کو پتا ہے کہ ایمنسٹی جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے یہ بھی ایک سول سوسائٹی کی آرگنائزیشن ہے، ایک NGO ہے. صرف اس کا دائرہ اختیار، اس کے وسائل زیادہ ہیں تو یہ آپریٹ کرتی ہے دنیا کے تقریباً 180 ملکوں کے اندر اور ان کی رپورٹ کمپائل کر کے تو ہم تک پہنچاتی ہے. اور پھر ساتھ میں یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی فیگرز نہیں ہیں جن فیگر سے آپ یہ بلیو کریں کہ اس سوسائٹی کے اندر واقعی کرپشن ہے، بلکہ یہ پرسپشن جس کو کہتے ہیں نا کہ جیسے ہم یہاں دیکھتے ہیں اپنے موبائل فون پہ جب ویدر دیکھتے ہیں تو وہ ویدر جو ہوتا ہے 8 سینٹی گریڈ ہوتا ہے، لیکن آگے لکھا ہوتا ہے کہ فیل لائک 4 ڈگری. اسی طریقے سے یہ پرسپشن ہے، اس کو ریالٹی کے اندر نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سوسائٹی کے اندر یہ پرسپشن بڑی ہے، کم نہیں ہوئی ہے. صرف ایک واحد استثنا ہے جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2013 سے لے کے 2018 تک جو ہے یہ پرسپشن لوگوں کے اندر پیدا ہوئی ہے کہ کرپشن کم ہوئی ہے، کرپشن بڑی نہیں ہے. اور اس وقت کی ریٹنگز پاکستان کی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 120 سے نیچے تھا پاکستان، تو آج تو 124 پہ آ گیا ہے. تو یہ بھی ایک ضمناً گزارش کرنی تھی آپ کے پروگرام کے توسط سے. تو اب میں بڑھتا ہوں آپ کے سوالات کی طرف کہ جو شوکت صاحب آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ جیو والے بڑے تگڑے ہیں، آپ نے کہا کہ بڑے ڈاڈے سے بندے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، ان کو کچھ چنگا رگڑا لگا دیا. آج جو وزیر دفاع ہے نا پاکستان کے پرویز خٹک صاحب، جی
انہوں نے کل ایک اپنے حلقہ انتخاب میں ایک جگہ تقریر کی، لوگوں سے مخاطب تھے، کچھ فنڈنگ وغیرہ کا مسئلہ تھا، کوئی ترقیاتی کاموں کا مسئلہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو ایک دن میں عمران خان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، نہیں چل سکتی، لیکن میں جس کا ساتھ دیتا ہوں اس کو ٹاپ، اور جس کا ساتھ چھوڑ دوں اس کو صفر کر دیتا ہوں۔ طاقتور لوگ تو یہ ہیں سارے، جیو والا بیچارہ کیا طاقت کرے گا؟ نہیں، جیو والا تو طاقت جو ہے نا، ان کے پاس تو زبان کی ہی طاقت تھی، میڈیا کی جو طاقت ہے، تو میڈیا تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کوئی حکومت جو ہے وہ اشتہارات کتنا دیتی ہے، اس کو ایکسس کتنی ہوتی ہے، تو لیکن یہ جو حکومتیں بنانے اور بگاڑنے پہ قادر ہیں، ڈیفینیٹلی ریئل پاورز تو ان کے پاس ہے، اور پھر یہ جن کی کٹ پتلیاں ہیں جو ان کو آگے نچاتے ہیں، تو اصل طاقت کا منبع تو وہ ہیں۔ تو میں نے بھی وہ خبر پڑھی ہے، میرے ہم جنگ اخبار میں ہی تھی، جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اس دعوے میں آپ اس کو محض یہ ایک طرح کی تھریٹ بھی ہے عمران خان صاحب کو، بیچ میں کچھ اور ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ چونکہ اس وقت پی ٹی آئی جن کمزور بنیادوں پہ، چونکہ پہلے ہی نیشنل اسمبلی میں اس کی جو نیومریکل اکثریت ہے وہ کوئی 7-8 ممبروں کی ہے، جی، اور یہ چیز تو کئی دفعہ ہم اخبارات میں پڑھ چکے ہیں کہ خٹک صاحب جو ہے وہ پشاور میں، یعنی خیبر پختونخوا میں، وہ اپنا ایک گروپ، مضبوط گروپ رکھتے ہیں، اور اس گروپ کو اگر وہ کسی وقت، جیسے آج کل نو کانفیڈنس موشن کی باتیں ہو رہی ہیں، جو بیسیکلی تو پیپلز پارٹی نے کے لیڈروں نے اس بات کو اٹھایا ہے، لیکن اگر وہ فرض کریں کہ 6-7 بندوں کو وہ مینیج کر لیں، 2-4 کو ادھر ادھر سے ہو جائیں گے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت بھی جو موقف ہے، جو ریئل چاہتی ہیں فورسز کے پاکستان میں ایک حقیقی جمہوریت آنی چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے کسی تعاون سے عمران خان کی حکومت کو نہیں گرایا جانا چاہیے جس میں یہ ذرا سا بھی شائبہ موجود ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں تعاون حاصل ہے۔ اور پیپلز پارٹی کی جو ساری گیم ہے، یا جس پہ وہ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بیک وقت جو ہے وہ 2 لڑائیاں نہیں لڑ سکتے، ہمیں ایک ہی لڑائی لڑنی چاہیے، اور وہ لڑنی چاہیے عمران خان کی حکومت کے خلاف، اور اسٹیبلشمنٹ سے دستے تعاون مانگنا چاہیے، اور ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنا چاہیے۔ کئی ایک باتیں یہ بھی ہیں کہ جو جنرل باجوہ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تبدیلی ہو تو اس میں جو ہے وہ جو ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی گئی ہے، اس پہ تو کوئی ایفیکٹ نہیں آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو جنرل فیض ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ جب تک یہ سویلین گورنمنٹ ہے اور جنرل باجوہ صاحب ہیں تو اس وقت تک مجھے بھی کنٹینیو کیا جائے۔ تو یہ اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری بارگیننگز ہو رہی ہیں، بلیک میلنگز ہو رہی ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ وعدے وعید لیے جا رہے ہیں۔ لیکن کل مولانا فضل الرحمان نے جو پریس کانفرنس کی تو اس میں انہوں نے ایک بات بڑی زبردست کہی، انہوں نے کہا جی کہ عمومی طور پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ پرسپشن غلط ہے، ہم نہیں لڑ رہے، اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ لڑ رہی ہے، ہم تو دفاع کر رہے ہیں اپنا، اور دفاع کس کا کر رہے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن کا کر رہے ہیں۔ اور جب ہم کانسٹیٹیوشن کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ سارے لوگ اپنا اپنا کانسٹیٹیوشن میں متعین کردہ اختیارات کا استعمال کریں، تو اس وقت جو ہے وہ لڑائی ہمارے خلاف چھیڑ لی جاتی ہے، اور ہم جو ہے وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ انفارچونیٹ یہ کل کی ان کی پریس کانفرنس، ان کا انفارچونیٹلی یہاں جو مقتدر قوتیں ہیں اور جن کو آپ عرف عام میں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں،
امن جو ہے اور رول آف لا ان کو سوٹ نہیں کر رہا ہے. ہمیں تو سوٹ کر رہا ہے، اس لیے کہ ہم جو ہے وہ سب سے زیادہ جو قانون کی عمل داری کی ضرورت ہمیں ہے. چونکہ اگر رول آف لا ہوگا تو ہمیں زیادہ تحفظ حاصل ہوگا، اور رول آف لا نہیں ہوگا تو کوئی بھی ہمارے گھر پہ بم پھینک سکتا ہے، کوئی بھی خودکش حملہ کر سکتا ہے، اور ایسے میں آپ اپنے قاتلین کو تلاش بھی نہیں کر سکتے. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ 1-2 دن بیان دے کے زور زبردستی کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک بندے کو دفنا دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہوئی، اور اپنے اس مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے قاتلین کی نشاندہی بھی کی کہ یہ لوگ ہیں جو کنسپائریسی کر رہے ہیں مجھے مارنے کی. لیکن انفارچونیٹلی اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، اور پیپلز پارٹی کو ایک مضبوط سپورٹ حاصل تھی اپوزیشن کی طرف سے بھی، بلکہ اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ فرینڈلی اپوزیشن ہے، بلکہ جو سب سے بڑی اپوزیشن تھی وہ بھی گورنمنٹ کا حصہ بن گئی تھی. لیکن وہ ان جن کی بے نظیر صاحبہ نے نشاندہی کی تھی ان کو ایک سمن بھی جاری نہیں کر سکے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ چونکہ اس وقت کی جوڈیشری کی بحالی کی جدوجہد میں بینظیر بھٹو صاحبہ نے چیف جسٹس افتخار چودھری، آپ ان سے بلا کے اختلاف کریں، لیکن بہرحال کسی چیف جسٹس کو یہ جو جج کی کرسی سے اتارنے کا اختیار تو ملٹری جنرلوں کو نہیں دیا جا سکتا. اور اس کے لیے پوری سول سوسائٹی، وکلا برادری نے جو تحریک شروع کی، اور نون لیگ نے الیکشن سے پہلے اپنے جن لوگوں کو ٹکٹ جاری کیے تو نواز شریف صاحب نے ان سے حلف لیا کہ آپ ججز کی بحالی کے لیے دامے درمے سخنے کام کریں گے، اور اگر کوئی بھی عہدہ آپ کے آڑے نہیں آئے گا اس جدوجہد میں. تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا پیغام تھا ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ ججز کی بحالی کے لیے اس قدر کمیٹڈ ہے، تو لہٰذا اس کے ساتھ اگر ہم کوئی الائنس کرتے ہیں تو اس کے بیانیاں جو جوڈیشری کے حوالے سے، جو اس وقت پاکستان میں ایک بحران کی سی کیفیت تھی، اور پوری پاکستان کا جو اپیکس کورٹ کا لوور کورٹس کے بھی کئی ججز جو ہے وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ایسے میں جو ہے ان ججوں کی بحالی کے لیے ڈیلیڈ ٹیکٹسز کرنا، لیت و لحل سے کام لینا، پھر کوئی کمٹمنٹ نہ کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی جو سب سے بڑی غلطی تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے ججز کی کہ بحالی کے لیے، یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نا 100 پیاز کا گنڈا بھی کھانا اور 100 ڈنڈے بھی کھانا، تو الٹیمیٹلی تو ان کو طاقت کے آگے سرنگوں ہو کے ججز کو بحال کرنا پڑا. لیکن اگر وہ اس کو اپنے ہی منشور کا، اپنی ہی ضرورت، سوسائٹی کی ضرورت کا اور اس بے انصافی کا وہ خود سے تدارک کر لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو زیادہ بڑا کریڈٹ جاتا، اور خاص کر کے اس میں پھر جو اپوزیشن کے درمیان اتنی بڑی تفاوت بھی پیدا نہ ہوتی، اور نون لیگ کو جو ہے وہ پھر ریزائن نہ کرنا پڑتا جو ہے. تو اور شاید پاکستان کے جو کرائسس ہیں وہ کم ہوتے. لیکن اس وقت ایک بے اصولی ہوئی، اس بے اصولی کے خلاف ایک رد عمل ہوگا، اور اس رد عمل کے اندر جو سپیس پیدا ہوا، اس سپیس نے بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کو پھر طاقتور بنا دیا، جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اتحاد کی وجہ سے، یا وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ سائن کرنے کی وجہ سے. اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیوں نے کسی نہ کسی اعتبار سے اس چارٹر کا احترام ضرور رکھا اور اس کی کوئی بڑے پیمانے پہ خلاف ورزی نہیں کی، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جو اقدامات ہوتے ہیں نا، یہ اصل میں دوریوں کا سبب پیدا ہوتا ہے. اور جس وقت اپوزیشن، جس وقت سول سوسائٹی، جس وقت پولیٹیکل پارٹیوں میں دوری پیدا ہوتی ہے تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو ان کے معاملات میں مداخلت کرنے کے مواقع مل جاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ اسی کے خوف کی وجہ سے پھر اسٹیبلشمنٹ نے ایک تیسرا محاذ تخلیق کرنے کی جو ہے وہ ضرورت محسوس کی. اور عمران خان صاحب اگرچہ ایک سویلین فیس ہیں، اور پاکستان کے جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ جس طرح کے انہوں نے اٹریکٹیو قسم کے نعرے دیے، جس طرح کے بلند بانگ دعوے کیے، تو بہت بڑے بڑے کمیونسٹ رہنما جو ہے وہ ان سے متاثر ہو کے تو لوگوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی. تو کچھ لوگ جو ہے وہ مطلب جیسے مہراج محمد خان صاحب سیکرٹری جنرل بن گئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا سارا کھیل ہے تو پھر انہوں نے
रिजाइन किया, और किसी ने आर्टिकल लिखा था कि नानी ने कसम किया, बुरा किया, कसम करके छोड़ दिया तो और बुरा किया। तो वो लोग, और हमने खुद भी उनसे इस बारे में पूछा, महाराज मोहम्मद खान साहब के, तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हमें, जो किसी वक्त वो अच्छा, करेंगे इस पे ये भी। तो आप ये समझें कि आज के हालात के अंदर जो सबसे बड़ा मसला जो है वो पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बुरहान की सी कैफियत है। और दूसरी तरफ जिस वक्त आप देखें कि रूल ऑफ लॉ नहीं होता, डेमोक्रेसी नहीं होती, मुल्क के अंदर जो है वो मकालमे का माहौल नहीं होता, तो फिर जो है वो जो तहरीकें हैं वो वो बंदूक बर्दारी की तरफ भी, मुसल्ह तहरीकें भी जन्म लेती हैं। और अल्टीमेटली आज मैं अब ये देखिए, अलमिया ही मैं इसको कहूँगा कि वो जो जनरल हैं रिटायर्ड आईएसआई के चीफ असद दुरानी, पुरानी, उनके ऊपर वो कह दिया कि ये हाँ, इंडियन एजेंट है। तो उनको, उन पे जब उन्होंने कहा कि इनके इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साथ जो है वो रवाबत हैं, तो उन्होंने आज, मैंने उनकी एक ट्वीट पढ़ी, पता नहीं फिर बार उन्हीं के नाम से थी, जी। तो उन्होंने कहा कि आज मैं सोचता हूँ कि ये बंगालियों ने बड़ी दूरंदेशी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान से जान छुड़ा ली और अपना आज़ाद मुल्क बना लिया। तो हम्म। आप ये समझें कि कुछ लोग तारीखों से, हैं, तारीख से तो सबक नहीं सीखते, लेकिन अपने तजर्बों से भी, यानी कहते हैं ना कि वक्त सबसे बड़ा उस्ताद है जो हर एक को सिखा देता है। ऐसे ही जैसे आज बहुत सारे लोग जो जो इमरान खान साहब के बहुत फैन हैं और वो अपोजिशन को सब बड़ी से बड़ी गाली देने में फख्र महसूस करते हैं, हाँ, लेकिन उनको ये एक लम्हे के लिए अगर वो ये सोचें कि जिस तरह अस्पतालों का जो हाल हो रहा है, जिस तरह लोगों के जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है दिन ब दिन जो कम हो रही हैं, और जो बहरान हैं वो तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, और उनको, उन क्राइसिस को, उन बहरानों को काबू पाने के लिए किसी किस्म की कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही है, तो कल तो वो तो शायद किसी सेफ जगह पे बैठे हों, लेकिन उनके वर्सा हैं, हम फैमिलियों वाले लोग हैं। हमारे हमारे जो साउथ एशिया के अंदर बिलखुसूस इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तो वो सोसाइटीज़ हैं जहाँ फैमिली सिस्टम अभी तक इंटैक्ट है। और एक घर के अंदर मसला पैदा होने का मतलब ये होता है कि आप पूरा ख़ानदान जो है वो उससे मुतासर होता है। तो ये जो आजकल जो है वो हम क्यों बिल्कुल पिछड़ के और अलग-थलग होके बैठ गए, तो अपने छोटे-छोटे मफादात के लिए उन हुक्मरानों को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। ज जिन 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 जो हुक्मरान जो है वो अवाम के लिए कुछ भी डिलीवर करने की सलाहियत नहीं रखते, और ना ही वो उन्होंने जमहूरियत का कोई कोई दिफा किया है, ना ही मुल्क के अंदर कोई रूल ऑफ लॉ लाया है, ना ही लोगों के जो मजहबी और फिरकावाराना किस्म के इख्तलाफात हैं उनको कम करने में, या वो लोग जो फिरकावारियत की आड़ के अंदर लोगों को कत्लेआम कर रहे हैं उनको को करार वाकई सजा देने में कोई रोल अदा किया हो। तो आप ये समझें कि इस वक्त सवाए तनख्वाहें लेने के, डीए वसूल करने के, ऐसे लगता है कि देयर इज नो एनी गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। तो इसलिए ये है कि उन उन अहबाब को भी जो खास करके सोशल मीडिया पे अपोजिशन के रहनुमाओं को गालियां दे के जो है वो किसी अपनी तस्कीन का इजहार कर रहे हैं या किसी को ओबलाइज कर रहे हैं, तो उनको भी अपने इंटरव्यूओं पे गौर करना चाहिए कि पाक जो जो है ना वो खिता किस तरफ जा रहा है। और अल्टीमेटली कमजोर हुक्मरान जो 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 कुछ डिलीवर नहीं कर पाते, वो अल्टीमेटली अपने मुल्कों को जंगों में झोंक देते हैं, और उन जंगों के जो नताइज बरामद होते हैं वो भी आपके और मेरे सामने हैं। तारीख इस बात की गवाह है। और अगर इंडिया पाकिस्तान की वार के हवाले से देखें तो आज तो कम से कम जो मौक़िक़ीन हैं उन्होंने तो ये बताया है कि उन जंगों के पीछे असल में कमज़ोर और अनपॉपुलर होने वाली हुकूमतों ने अल्टीमेटली अपने इक़्तिदार को तबालत देने के लिए उन जंगों को छेड़ा। और एयर मार्शल असगर खान ने तो ये हमारे जो 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 वो मताला पाकिस्तान पढ़ते हैं उनसे मैं नहीं मुखातिब हूँ, वो लोग जो जो महक़्क़ीन हैं वो तो, और एयर मार्शल असगर खान जो पार्ट एंड पार्सल थे आर्मी के, तो उन्होंने तो कहा कि ये चारों जंगें जो है वो पाकिस्तान ने छेड़ी हैं, इसकी इब्तिदा पाकिस्तान ने की है।
تو جب آپ جنگیں چھیڑتے ہیں تو پھر لوگ ان کی وجوہات تلاش کرتے ہیں، تو وجوہات یہی بتائی گئی کہ دراصل حکومتیں جو ہے وہ عوام کے اندر بہت ان پاپولر تھی، کسی بھی بحران پہ قابو پانے کی پوزیشن میں نہیں تھی، تو لہٰذا انہوں نے جنگ کا سہارا لیا. تو اور مجھے خطرہ ہے کہ یہ ان پاپولر حکومتیں جو عوام کے لیے کچھ ڈلیور نہیں کر سکتی، تو یہ کسی جنگ میں ہی اس خطے کو نہ جھونک دیں. بات یہ ہے کہ وہ آپ نے جنگوں کی بات کی. ایک دفعہ کسی کے ساتھ میری ایک بحث ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ محمود غزنوی نے اسلام کی خاطر ہندوستان پہ حملہ کیا، جنگ کی. پھر اس نے کہا 3 دفعہ کیا. میں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ میرے بھائی، اس سومنات تو اتنا دور تھا آگے، اس سے پہلے راستے میں بڑے شہر آتے تھے، وہاں پہ کیوں نہیں حملہ کیا؟ اس نے کہا جی کہ وہ مندر ادھر تھا. میں کہا یار مندر نہیں، اصل بات یہ تھی وہاں سے 300 اونٹ اور خچر سونے چاندی اور جواہرات کے لاد کے لے گئے تھے. اصل بات تھی وسائل کی، لوٹنے کی، لوٹ مار کی تھی، لوٹ مار کے. ساری جنگیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ عقیدہ کسی کا کوئی بھی ہو، جو چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ بدھ ہو، بیسیکلی جو حکمران عوام کو کسی قسم کا کوئی ریلیف دینے میں ناکام رہتا ہے، تو آپ نے اس کے عقیدے کا کیا کرنا ہے؟ یہ انفارچونیٹ ہے، کچھ ایلیٹ کلاس جو ہے وہ ہمیشہ گلوریفائی کرتی ہے ایسے لوگوں کو، جن لوگوں کے کردار کو، جیسے محمود غزنوی ہو یا مغل عہد کے جتنے بھی حکمران جی ان میں آپ یہ دیکھیے کہ جنہوں نے اقتدار کی خاطر، مفاد کی خاطر بھائیوں کو جیلوں میں ڈالا، قتل کیا، آنکھیں پھوڑی، اور تو وہ آپ کو قلعہ میں بند کر دیا. وہ کتنے ایک جو ہے وہ رحم دل حکمران ہوئے ہوں گے، وہ کتنے ایک نیکوکار ہوئے ہوں گے. اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو شخص جو ہے وہ اپنے باپ کی آنکھیں پھوڑ دے، وہ کتنا ایک مسلمان ہوا ہوگا. کیونکہ یہاں تو کہا گیا ہے کہ اپنے والدین جو ہے وہ چاہے ان کا کوئی بھی عقیدہ ہو، آپ کو ان کا ہر حال میں احترام کرنا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کی جو سب سے بڑی جو وہ کی کہ انہوں نے اپنے باپ کی حکم عدولی نہیں کی، بلکہ باپ نے ان کو کہا کہ یہ جا کے جو ہے وہ بت فروخت کراؤ، تو وہ فروخت کرنے کے لیے چلے گئے. تو مذہبی عقیدوں کے مطابق تو والدین کا اس حد تک احترام ہے کہ اگر آپ کے بنیادی عقائد کے خلاف بھی اگر والد کوئی حکم دے تو اس حکم کی تعمیر کیجئے. تو ہاں، جن لوگوں نے باپ کی آنکھیں پھوڑی ہوں یا اپنے بہن بھائیوں کے قتل عام میں شریک ہوا ہو، تو وہ کتنا ایک مسلمان ہوا ہوگا، کتنا ایک وہ جو ہے وہ قرآن و سنت کو سمجھنے والا ہوا گا. تو یہ پتہ نہیں کیوں ہم ہمیشہ ان لوگوں کو گلوریفائی کرتے ہیں جن کا انسانوں کے حقوق کے اندر کسی قسم کا ان کو حق دینے کا کوئی عمل ایسا نہیں سامنے آیا ہے جس سے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں فلاں حکمران بڑا عادل حکمران تھا، بڑا نیکوکار حکمران تھا، عوام کو اس نے. باقی اپنی ضرورت کے مطابق انہوں نے، کسی نے سرائیں تعمیر کی ہوں گی، کسی نے محلات بنائے ہوں گے، کسی نے مندر بنائے ہیں، کسی نے جو ہے وہ جو ہے بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے ہیں. تو قلعے اپنی سہولت کی خاطر کیے ہیں نا. وہ قلعے کون سے جو ہے وہ عوام کے لیے بنائے گئے تھے؟ لوگ تو جھونپڑیوں میں رہ رہے تھے، کھلے آسمان تلے تھے. اس وقت کے اگر سوشیو اکنامک انڈیکیٹر دیکھیں تو اس میں تو لوگ بدترین قسم کی غربت کا شکار تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، اور وہ محنت مزدوری سے جو ہے وہ بادشاہ جو ہے وہ ان سے حق وصول کرتے تھے. تو دنیا بادشاہوں کے خلاف کیوں ہوئی ہے؟ ان بادشاہوں کے خلاف بغاوتیں کیوں ہوئی ہیں؟ اسی لیے ہوئی ہیں کہ وہ ظالم حکمران تھے. بادشاہ جس کو آپ نیک ترین بادشاہ بھی کہیں، وہ تب بھی آج کی بدترین جمہوریت سے بدتر شخص ہے. بالکل، یہ تو کیامریت ہوتی ہے جی. شوکت صاحب، براڈ شیٹ والا معاملہ تھا، وہ تو نیب نے ادھر پیسے دے دیے، وہ $3 کروڑ جو دیا. تو اس کے بعد اب یہ ہوا کہ جو FBR ہے پاکستان کی، اس نے ان کو 69 کروڑ کا ایک ود ہولڈنگ ٹیکس کا نوٹس جاری کر دیا کہ آپ نے بڑی
آپ نے وہ ٹیکس نہیں کاٹا, اس کو جو پیسے دیے نا اس کو, وہ جو ان کو موسوی وغیرہ کو جو بھی دیے بھی اس کے لیے, تو ٹیکس نہیں کاٹا, ان کو نوٹس بھیج دیا. میں نے کہا چلو نیب سے اوپر بھی ایک ادارہ کو ڈاڈا آ گیا ابھی. تو ایک اور عرض کرنی تھی یہ کہ یہ جو اپنا ڈاکٹر دانش صاحب کی جو رپورٹس پہلے میں نے آپ سے بات شروع کی تھی, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عارف نقوی کے بارے میں ایف آئی اے نے کاروائی شروع کی تھی, اس میں کوئی 72 ارب جو ہے نا وہ پاکستان کا بھی دینا ہے, 72 ارب. تو وزیر اعظم صاحب نے ایف آئی اے کو کہا تھا خبردار یہ کاروائی نہ کرو, یہ میرا اپنا تھوڑا ہاتھ اس سے اولا رکھو, یہ اپنا خاص بندہ ہے. تو اب یہ فارن فنڈنگ کیس میں یہ معاملے بھی آئیں گے میرا خیال ہے آگے. اور اس کے بعد جو دوسری میں نے آپ سے یہ ایک سوال کرنا, یہ پوچھنا یہ تھا کہ نیب کے اوپر تو آج کل بڑے بڑے الزام اور لگ گئے ہیں. سلیم مانڈی والا صاحب نے کہا ہے کہ چین کا جو سفیر ہے اس کو بڑی شکایتیں ہیں نیب سے, اور اس نے کہا ہے کہ یہ چین کے ساتھ جو معاہدے ہوئے نا وہ اپنے سی پیک والے, یہ ان کے اوپر ابھی ان سے کچھ مانگ رہے ہیں جی کہ ہمیں بتائیں جی یہ آپ نے یہ, مطلب وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے تو معاہدے یہ بین الاقوامی قوانین کے تحت ہیں, آپ کون ہیں ہمیں پوچھنے والے, اور اس نے شکایت کی ہے باقاعدہ. تو یہ کس طرح جا رہے ہیں, یہ بالکل ہی ناراض کر رہے ہیں یا جان چھڑا رہے ہیں اس سی پیک سے؟ بہرحال اس سے تو اگر جان چھڑا لیں تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے فائدے میں ہی ہوگا, کیونکہ سی پیک کو تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پاکستان یا اس علاقے کے لیے, وہ تو چائنا کے تجارتی مقاصد کی تکمیل کرتا ہے وہ معاہدہ. اور پاکستان جیسا جس ملک ہے جس کا ابھی انفراسٹرکچر بھی مکمل نہیں ہے اور ایک ایگریکلچر ملک ہے, وہ تو اس سے کوئی استفادہ حاصل نہیں کر سکتا سوائے جو انویسٹمنٹ چائنا نے کی ہے اور اس سے تھوڑا سی ان کی معیشت یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لونز ملے, اور ان لونز کی وجہ سے انہوں نے اپنی تنخواہیں اور کچھ ترقیاتی وہ کام کیے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سی پیک کوئی ایسا منصوبہ, یہ طویل المیعاد بنیادوں پہ اگر اس کو دیکھیں تو الٹیمیٹلی سفر جو ہے یہ پاکستان ہوگا. اور یہ چونکہ اس ملک کی ہسٹری ہے قرضے واپس نہ لوٹانے کی, اور جس طرح کی پاکستان کی معیشت ہے, تو چائنا وہ ملک ہے کہ جس نے دنیا میں جہاں کہیں بھی انویسٹمنٹ کی, کوئی لونز دیے, تو جب وہ ملک لون دینے کی پوزیشن میں واپس نہیں ہوتے ودن تو نتیجہ یہ ہے کہ ان کے اگینسٹ جو ہے انہوں نے ان کی جو ہے وہ سارے علاقے انہوں نے لے لیے. وہ افریقہ کے اندر بھی اسی طرح کی بہت ساری جگہوں پہ یہ شکایتیں موجود ہیں. پھر سری لنکا کی جو ہے نا وہ پوری بندرگاہ جس میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی اب اس پہ قبضہ کر لیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے, کوئی ملک یہ سوچتا ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ کوئی بزنس کر کے چائنا سے کوئی جو ہے وہ نفع کما لے گا, تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے, یہ اس کی بہت بڑی بیوقوفی ہے. اور پاکستان ایک سی پیک کے نام پہ ایک ایسی دلدل میں پھنس گیا ہے کہ جہاں سے شاید اس کی نسلیں بھی جو ہے وہ اس سے نہ نکل آئیں. پہلے ہی آپ یہ دیکھیے کہ جو گوادر پورٹ ہے اس کا جو معاہدہ کیا گیا ہے تو 95% پروفٹ اس کا جو ہے وہ چائنا کو جائے گا, اور 9% میں سے 5% جو ہے وہ پاکستان کو جائے گا, اور کوئی میرے خیال میں 2-3% جو ہے وہ حکومت بلوچستان کے لیے وہ کیا گیا ہے. گلگت بلتستان کے لیے تو کسی قسم کا پورے پیکج کے اندر دیکھیں کہ سب سے زیادہ ٹیریٹری. تو چائنا تو جس وقت اس کے جب اپنے تجارتی مفادات آتے ہیں تو وہ کسی کانسٹیٹیوشنز کی, کسی تنازع کی, کسی علاقے کی سوورنٹی اور اس کی جورسپروڈنس کو مد نظر نہیں رکھتا. اور یہی وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ چائنا کا کشمیر کے ایشو پہ بڑا ایک سٹینڈ ہوتا تھا کہ جی یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور اس کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے, لیکن اس نے گلگت بلتستان کو رونتے ہوئے وہ نکل گیا جو ہے نا وہ بلوچستان تک. تو اگر پاکستان کے موجودہ حکمران یا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اس پہ تھوڑا سا بھی سنجیدگی سے, دور اندیشی سے سوچ کے اس منصوبے سے, لیکن وہ یہ منصوبہ جو ہے وہ سست روی کا تو شکار ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان جیسا
कमजोर मुल्क जो है वो अब चाइना से पीछा नहीं छुड़ा सकता, और छुड़ाने की कोशिश अगर करेगा तो उसके इसको संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। अभी शायद चाइना की अपनी पॉलिसी भी, चूंकि उसके और चाइना के और इंडिया के की भी एक टेंशन है, मुख्तलिफ सरहदी इलाकों पे, नाजा है उनका जी। और इसी तरीके से जो है वो अमेरिका और चाइना के जो है वो ताइवान के कॉन्टेक्स्ट में भी है, आलमी मार्केट के हवाले से भी है। तो सो चाइना जो है वो थोड़ा सा कंस्टेंट फील कर रहा है कि कहीं जो है वो अमेरिकन जो है वो उसको आइसोलेट ना कर लें, क्योंकि चाइना को अच्छे तरीके से पता है कि यूरोप जो है वो यूरोप की और अमेरिकन की इंटरनेशनल इश्यूज पे तकरीबन हमांगी होती है, इश्यूज को रिजॉल्व करने की या इश्यूज को एड्रेस करने की। तो और यही सबसे बड़ी मार्केट है उसकी, जिसकी वजह से उसने इतनी बड़ी इमारत खड़ी की है, और आज उसके जो नेशनल एसेट्स हैं वो ट्रिलियन एंड ट्रिलियन डॉलर्स हैं। तो अगर और आपको पता है कि 35% जो है वो चाइना की एक्सपोर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। तो अगर कल कोई तनाज़ा इतना शिद्दत अख्तियार कर लेता है कि जस्ट अमेरिकन जो है वो उनकी मसनूआत का बाइकाट कर लेते हैं, तो चाइना तो फिर 1949 के दौर में चला जाएगा। तो ये चाइना को बखूबी इल्म है, इसीलिए वो मुख्तलिफ तरीके से लॉबी करके गुफ्तो शनीद के जरिए अमेरिकन को, यूरोपियंस को अंगेज करने की पॉलिसी अख्तियार करते हैं। और खुद अमेरिका और जो यूरोप है, इसके जो थिंक टैंक्स हैं वो ये समझते हैं कि एक मुल्क जिसने इतनी बड़ी आबादी को मैनेज किया हुआ है, उसको किसी इस तरह के क्राइसिस में भी मुब्तला नहीं करना चाहिए कि जहां लोगों की जिंदगियों पे उसके बहुत बुरे असरात पैदा हो। चूँकि यहाँ तो बहरहाल यहाँ के जो थिंक टैंक्स बहुत सारे जो है वो प्रो पीपल एजेंडा लेके चलते हैं। वो अपनी हुकूमतों को हमेशा ऐसे मशवरे देते हैं कि जिससे इंसानी बुरहान जो है वो कम से कमतर हो। जो तफावत है, जो तनाव है, इसके पीछे वो कहते हैं कि रिजनेबिलिटी होनी चाहिए। अनरिजनेबली जो है वो किसी जगह भी कोई ऐसा तनाव नहीं पैदा करना चाहिए जिसकी वजह से वहाँ की जो वसी तर आबादी है वो मुतासर हो। तो अमेरिका के अंदर भी और यूरोप के अंदर भी बहुत सारे जो दानश्वर हैं वो अपनी हुकूमतों को वो कर रहे हैं कि ठीक है कि चाइना को पाबंद किया जाए कि वो इंसानी हुकूक की जो बड़े पैमाने पर वहाँ खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनमें कमी लाई जाए, वहाँ डेमोक्रेसी जो है वो लाई जानी चाहिए, और ये वन पार्टी रूल और वन पार्टी आमरीत जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। यानी इस तरह बतदरीज चाइना को मजबूर किया जाए कि कम से कम वो आज की आलमी सतह की जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और स्टैंडर्ड हैं वो अपनी सोसाइटी के अंदर लोगों को अलो करें। लेकिन उसको बुरहान में मुब्तला करने के हक में आज भी एक बड़ी आरा रखने वाले लोग जिनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वो इस हक में नहीं है कि चाइना को किसी बुरहान का में मुब्तला कर दिया जाए। लेकिन तनाव जो है वो तो चाइना को पता है, तो लिहाजा जब तक कि ये तनाव मौजूद हैं तो उस वक्त तक तो शायद पाकिस्तान चाइना से हेल्प या जो भी पाकिस्तान की ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों के मुताबिक चाइना उनकी देखभाल करेगा। लेकिन जिस वक्त वो जिस बुरहान में वो आज खुद मुब्तला है उससे निकल गया, तो फिर पाकिस्तानियों को पता चलेगा कि ये दोस्ती कितने पहाड़ों से ऊंची है, आसमानों को छूती है, और कितने समुद्रों से गहरी है। उस वक्त इनको हकीकी पता चलेगा। और छोटी मोटी रिश्तेदारियां की हैं तो उन रिश्तेदारियों के जो फल भी उन्होंने देख लिए कि किस तरह जो है वो यहाँ से औरतों को ले गए और उनके ऑर्गन्स जो है ना वो भेज दिए गए। वो तो शायद वो जाने वाले भी गलती है। तो ये है कि चाइनीज जो है वो जिन लोगों को भी उनके साथ पाला पड़ा है, जो उनके साथ किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हुए हैं, तो उनको अंदाजा है कि वो किस तरह कितने तेज और चालाक क्लेवर हैं, और उस क्लेवरिटी के अंदर उनके सामने किसी किस्म की कोई बिजनेस एथिक्स नहीं है। तो बहरहाल, और हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि ये मंसूबा पाकिस्तान के उस खित्ते के हक में नहीं है, ये कोई फायदा नहीं हो रहा है। और आप ये देखिए कि आज भी अगर आप पढ़ें तो उस मंसूबे के अंदर जो इन्वायरमेंट है, देखें ये कमर्शियल रूट बनाया जा रहा है, जहां तजारत होगी, जहां तजारती बड़े बड़े ट्रेले जाएंगे और आएंगे, तो उससे जो
فضا کی اور آگے ہی گلیشیئرز جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، تو اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ موسم کتنے تبدیل ہو گئے ہیں، اور جب اتنی ہیوی ٹریفک اس روٹ پہ چلے گی تو اس کے آب و ہوا پہ جو ہے وہ کتنا برے اثرات مرتب ہوں گے، اور ایک سنگل پینی جو ہے وہ اس پروجیکٹ کے اندر جو ہے وہ انوائرمنٹل اس کے لیے مینٹیننس کے لیے نہیں رکھی گئی ہے. تو یہ تو منصوبہ جو ہے اس کو شوکر صاحب بات یہ ہے کہ چلو یہ منصوبے تو پہلے نواز شریف صاحب نے بنائے یا زرداری کسی صاحب نے بھی بنائے ہوں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. لیکن مطلب کیا اس کے کہتا ہے، نواز شریف صاحب کی حکومت نے غلط منصوبے تشکیل دیے ہیں تو وہ یا کوئی معاہدے کیے ہیں تو ہم کوئی ان کے تھوڑے ہی حمایتی ہیں کہ آج بات یہ ہے نا کہ دیکھیں نا، آج جو موجودہ حکومت ہے اس نے بھی تو 1 ارب 2 ارب ڈالر لے لیا 14% پہ ان سے قرضہ. تو 14% 2 ارب ڈالر جب لیے تو وہ بھی کدھر جائے گا؟ وہ بھی تو یہ بھی تو وہی معاہدے کر رہے ہیں نا. میرا تو رونا یہی ہے کہ پاکستان کی حکومتیں وقتی فائدے کے لیے، وقتی بحرانوں پہ قابو پانے کے لیے جو چائنا کے آگے ہاتھ پھیلا کے اس سے مدد لے رہے ہیں، الٹیمیٹلی ان کو اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. اور بھاری قیمت یہ ہے کہ یہ ملک اور اس ملک کے اندر بسنے والے جو لوگ ہیں تو بیچارے کیا کرتے سعودیہ والے اتنے بڑے وہ تھے، رئیس الامہ تھے، اور انہوں نے اپنے پیسے واپس مانگ لی، انہوں نے لے لی. اب ان کو ابھی تو وہ آج کل میں پڑھ رہا تھا کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس وقت 238 ارب ڈالر کا مقروض ہو چکا ہے بین الاقوامی طور پہ، اور اس نے پھر ان سے اپنے ارب 2 ارب واپس لیے. بھائی ہمیں ہمارے جو اپنی مجبوری ہے، تو اس مہنگے وقت میں چائنا ہاتھ کام آیا نا. کہ ملکوں کو لاؤنس کے اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت تب آتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب کی جو اپنے جو نیشنل ایسٹس ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ان قرضوں کی ان کی معیشت پہ کوئی برے اثرات مرتب نہیں ہو سکتے، وہ کسی وقت بھی ان کو ادا کر سکتے ہیں. جیسے امریکہ ہے تو امریکن معیشت اتنی مستحکم معیشت ہے باوجود اس کے کہ اس کو بھی مختلف ملکوں سے اس نے لون لیے ہوئے ہیں، چائنا سے لیے ہوئے ہیں، لیکن وہ لونز جو ہے وہ چونکہ امریکہ ایک طاقتور ملک ہے تو ان قرضوں کا جو توازن ہے وہ امریکہ کے حق میں ہے، وہ چائنا کے حق میں نہیں ہے. پاکستان ایک کمزور اور غریب ملک ہے، جو جب یہ کسی سے لون لیتا ہے تو اس کے لیے اس کو جو چیزیں گروی رکھنی پڑتی ہیں تو اس کا اثر اس کو جیسے ایسے ہی جیسے آپ نے لون لیا امریکہ سے فوج کی بلڈنگ کے لیے تو آپ نے پورے ملک کو جو ہے نا وہ اگینسٹ جو ہے وہ اپنے اڑوس پڑوس کے فرنٹ لائن سٹیٹ بنا لیا، اور امریکن اور برطانوی انٹرسٹ کے اندر آپ نے وہ جنگیں چھیڑی اور ان جنگوں کے اندر حصہ لیا جس سے کہ پاکستان کو یا پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں تھا. افغانستان جو ہے وہ کمیونسٹ ہو یا اسلامسٹ ہو تو پاکستان کو اس کی سوورنٹی ہر حال میں برقرار رکھنی چاہیے. یہ افغانستان کے لوگوں کا ایشو تھا کہ وہ کسی حکومت کو اقتدار میں رہنے دیں یا نہ رہنے دیں، لیکن پاکستان نے اپنے خطے کو ایک لانچنگ پیڈ کے طور پر اور یہاں ساری دنیا کے ملاؤں کو اکٹھا کر کے ان کی ٹریننگ، ان کی فیسیلیٹیشن، ان کو اصلاح، ہر چیز وہ کی، اور الٹیمیٹلی پاکستان کے اندر کلاشنکوف کلچر بڑھا، پاکستان کے اندر ہیروئن جو ہے وہ بڑھی، پاکستان کے اندر جو ہے وہ لاقانونیت جو ہے وہ بڑھی، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ سارے جنرل جو ہے وہ کمیشن کھا رہے تھے تو وہ یہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ پاکستان کی سوسائٹی کی تباہی کی طرف جا رہی ہے. آج بھی اگر حکمران جو ہے وہ کوئی لون لیتے ہیں صرف اپنے وقتی فائدے کے لیے یا وقتی دباؤ کو کم کرنے کے لیے، تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کی قیمت الٹیمیٹلی کس کو پے کرنی پڑے گی. آج عمران خان اگر کسی مہنگی شرائط پہ قرضہ لیں گے تو وہ قرضہ الٹیمیٹلی عمران خان نے تو اپنی جیب سے نہیں دینا ہے، اور عمران خان نے ساری زندگی جو ہے وہ پرائم منسٹر بھی نہیں رہنا ہے. تو دوسرا جو آئے گا تو وہ بھگتے گا، جب وہ دوسرا بھگتے گا تو الٹیمیٹلی عوام کو بھگتنا پڑے گا نا. دوسرا آنے والا بھی کوئی اپنی جیب سے تھوڑا ہی دے گا، اپنی کوئی فیکٹری تھوڑی بیچے گا، اپنی زمین تھوڑی بیچے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملکوں کو قرضہ بھی لینے کے لیے جو ہے نا وہ ایک توازن برقرار رکھنا چاہیے. یہ
پاکستان میں تو انفارچونیٹلی 47-70 سالوں سے جو پالیسی ہے کہ یہ لون کو جو ہے نا وہ بزنس سمجھتے ہیں، لون لینے کو بزنس سمجھتے ہیں، یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو سود چڑھ رہا ہے، اس کے اندر جو آپ اپنی ڈے بائی ڈے اپنی سورنٹی کھو رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ایسے اداروں کی آپ کو پرورش کرنی پڑ رہی ہے جن اداروں کی پرورش کے لیے پاکستان کی اکانومی سفیشینٹ نہیں ہے، تو ان اداروں کو پالنے کے لیے آپ قرضے لے رہے ہیں اور الٹیمیٹلی پاکستان کے لوگوں کو غریب کر رہے ہیں۔ میں یہ جب کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب واز دا فرسٹ لیڈر جس نے یہ چیز ریئلائز کی تھی، پاکستان کی کنٹیکس میں کہہ رہا ہوں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کب تک بارود خرید کے غربت پالتے رہیں گے، تو لہٰذا اس کے اختتام کے لیے بھی ہمیں پالیسی بنانی چاہیے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ پالیسی یہی بنائے گی کہ ان کو اقتدار سے بے دخل کر دیا جائے، ان کو ذلیل و خوار کیا جائے۔ یہ تو پھر وہ حال ہوا ہے نا یہاں، ابھی تو ملک کا وہ حال ہو گیا کہ وہ کوئی رکشا ڈرائیور تھا نا، اس کا ایک کسی بڑی کمپنی کا جو مینیجر تھا نا، ٹاپ مینیجر ایم ڈی، وہ دوستی ہو گئی۔ تو اس نے رکشا ڈرائیور کو کہا کہ یار ٹریلا چلا لیتے ہو؟ اس نے کہا کبھی چلایا تو نہیں، چلا لوا گا، یہ میں تو ساریا سڑکاں پھر لینا۔ انہوں نے کہا سارے کو ایک ٹریلا ڈرائیور دی آئی ہے سامی، تے تو وہ دے جنا آ جا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے جی، انہوں بھرتی کر لیا، اس کو بھرتی کر لیا۔ جب بھرتی کیا تو اس نے اپنا شاگرد بھی ساتھ رکھ لیا، کنڈکٹر، وہ جو ہیلپر ہوتا ہے۔ اب دونوں میں بیماری یہ تھی، وہ دونوں چرس پیتے تھے۔ اب وہ کمپنی میں آئے، جنرل مینیجر کا اثر رسوخ تھا، کسی نے پوچھا بھی نہ کہ اس کا لائسنس کدھر ہے، کچھ کیا ہے۔ وہ جنرل مینیجر کا جو دوست تھا، اس نے کہا یہ ٹریلا ہے، یہ نیا ٹریلا آیا، یہ چابی پکڑو اور یہ کاغذ پکڑو اور تم نے کوئٹہ کا یا ایران کا ایک چکر لگانا ہے پورا۔ کہنے لگا کو نہیں۔ اب اس نے اوپر بیٹھا ہوا جب دیکھا اس کے اندر اتنے میٹر، اتنے سٹیرنگ، اتنے گیئر، کہنے لگا یار یہ تو بڑا پرابلم ہے۔ تو وہ جو ہیلپر تھا وہ بڑا سیاست، وہ بڑا کلیور تھا۔ اس نے کہا استاد جی اس طرح کرتے ہیں، آج اسی نا ٹائراں تھلے جیک لا کے نا اس کے نیچے جیک لگاتے ہیں اور آپ اس کے اوپر سٹیئرنگ کی پریکٹس پوری کریں تو گاڑی سپیڈ دیتے رہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ انہوں نے جیک نیچے لگائے اور استاد جی نے سٹارٹ کر دیا اور 7 چرس کے سگریٹ پی لیے۔ وہ ساری رات چلاتے رہے، اس کو دھواں اٹھتا رہا۔ صبح جب وہ روشنیاں دیکھی جگہ کی، کہنے لگے چلو اب تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں اس کو بریک کرتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ جو ناشتے والے سے گئے ہوتے تو کہنے لگے یہ کون سی جگہ ہے؟ چرس جو پی ہوئی تھی۔ اس نے کہا جناب جگہ کوئی نہیں، آپ کل ادھر کھڑے تھے، ابھی یہ وہی جگہ ہے، آپ نے رات ساری دھواں چھوڑتے رہے، اب تو ہمارے سارے لوگ بھاگ گئے ہیں جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے کنٹین پہ، تو اب تو ہمارا برا حال ہو گیا، آپ نے تو بڑا برا حال کیا۔ اس نے کہا یار میرا قصور کوئی نہیں، قصور ہے اس دا جن نے مینوں بھایا سی، کیونکہ میں تو رکشے والا گیئر لگاتا رہا، تو اس کے اندر تو گیئر ہی بہت زیادہ ہیں۔ وہ صاحب ہے ہماری ملک کی اکنامک کا، جب ہم ایک انجینئر کو وزارت خزانہ دے دیں گے تو جو اکنامک کا ماہر ہے اس کو انجینئر، وہ تعمیرات کا وزیر بنا دیں گے، تو پھر ملک کا یہی حال ہونا ہے، پھر ملک نے کیا چلنا ہے۔ نہیں وہ آپ دیکھیں ابھی جو آپ یہ ابراج انٹرنیشنل کی جو بات کر رہے ہیں، یہ کروڑوں کی بات ہی نہیں ہے، اربوں میں بات ہے، اربوں کی نہیں، 72 ارب اور پھر اسی طریقے سے یعنی جو چیزیں ابھی تو تحقیق ہونی ہے، اور امریکہ منتقلی کا تو آفیشیلی ایک کورٹ نے تو لے جائیں گے جی، لے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ براڈ شیٹ کی بھی آپ بات کر رہے تھے، براڈ شیٹ کا بھی آپ یہ دیکھیے کہ اس سے بڑی موکری، اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں ہو سکتا کہ اس شخص کی قیادت کے اندر جو ہے وہ کمیشن بنایا گیا ہے جو خود نیب کا ملازم تھا، اور جس دور کے اندر جو ہے یہ معاہدہ ہوا اس وقت جو ہے وہ نیب کا ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھا۔ وہ آدمی اب کس کی تحقیق کرے گا؟ اپنے باسز کی؟ یا شوکت صاحب ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے میرے خیال میں ٹائم ایک بات، دو باتیں چھوٹی سی بڑی دلچسپ بات ہے جی۔ حکومت کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے ہم نے اس جہاز کی قسط $50 لاکھ نہ دی جو ملائیشیا میں پکڑا گیا تھا، اور وہ فیصلہ پچھلے سال پہلے آیا ہوا تھا کہ یہ 50 لاکھ دے کے جان چھڑا لو، لیکن براڈ شیٹ کے پیسے ود ان 1 منتھ کروڑوں ڈالر انگلینڈ پہنچ گئے۔
تو بات یہ تھی کہ مجھے اس مجھے مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہاں کوئی حکومت ہے جی تو پیسے پہنچا کے موسوی صاحب کو خبر دے کے جی جی تو اب پچھتا رہے ہیں، اب سوچ رہے ہیں کہ جی پیسے گئے کیسے، تو مطلب اٹس اے موکری، یہ ایک کھلی بدماشی ہے، یہ کمیشنز کے کمیشن کا سارا چکر جی لین دین ہے۔ جی ورنہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر کیا وکلا جو ہے وہ سارے جو ہے وہ سو گئے، اور ان کو قانون کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی معاہدہ جو ہوا ہے، اور اس کو پھر خاص کر کے جس طریقے سے، یعنی وہاں تو اس معاہدے کو چیلنج کرنے کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک معاہدہ ختم کیا 2003 کے اندر، پھر اس کو لنگر آن کرتے 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 پھر آپ نے اس کی بیچ میں جو ہے وہ اس کی ایک براڈ شیٹ کو آپ نے پیسے بھی دے دیے، اور پھر جب موسوی صاحب نے کورٹ کے اندر چیلنج کیا یو کے میں، تو آپ نے اس کیس کنٹیکسٹ کرنے کے بجائے آپ نے ثالثی قبول کر لی۔ تو ثالثی قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو نو لیگل پوائنٹ، اب صرف یہ ہے کہ چلو جی کیا کمی کی بیشی ہو سکتی ہے، یعنی کمپرومائز جس سے کہ براڈ شیٹ بھی خوش رہے اور ہمیں بھی۔ تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی یعنی کوئی جوڈیشل کمیشن بنتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پیریڈ کے اندر نیب کے جتنے آفیسرز تھے، انکلوڈنگ جو ان کے پروسیکیوٹر جنرلز تھے، وکلا تھے، ان سب کو جو ہے وہ قانون کے کٹارے میں کھڑا کر کے ان کو کہا جاتا کہ اپنی جائیدادیں بیچو اور یہ پیسے پورے کرو۔ یہ عظمت شیخ کھڑا کرے گا ان کو؟ نہیں، عظمت شیخ نے تو جو ہے نا، عظمت شیخ نے تو وہی موکری کرنی ہے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے زرداری صاحب کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ زرداری صاحب کے خلاف دے دینی ہے، ایک نواز شریف کے، انہوں نے تو ایک تو میں ایک ایسے بندے کو، ایسے متنازع آدمی کو جو ہے وہ کمیشن بنایا ہے اس کی سربراہی میں، کہ جس میں یہ پورا پیریڈ جو ہے وہ تو میں گزرے گا، اور کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ ملزم کون ہے اور اس میں ہارا ہوا کون ہے اور فاتح کون ہے۔ یہ تو آپ یوں سمجھیں کہ مٹی پاؤ والی ایک پالیسی ہے کہ آپ نے ایک ایسے فریق کو اس کا کمیشن اس کا ہیڈ بنا دیا کہ جو خود اس ساری کاروائی کا حصے دار تھا۔ دیکھیں وہ تو بات یہ ہے شوکت صاحب کہ سچ چھپتا نہیں ہے، بلکہ ایک دن یہ ظاہر تو ہو آپ جاتا ہے۔ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی دین ہے کہ آج لوگوں تک جو ہے وہ اپوزیشن کی وائسز بھی پہنچ رہی ہیں، حقائق بھی پہنچ رہے ہیں، حکمرانوں کے شور شرابے کے باوجود لوگوں تک بہرحال حقائق پہنچ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد جو پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ تھی وہ یا تو خاموش ہو گئی یا انہوں نے اپنی سپورٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی سے واپس لے لیا۔ اب صرف وہی جو لوگ پارٹی کے یا تو فل ٹائمر ہیں یا جن کو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رکھنے کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ ویجز پہ ان کو بھرتی کیا گیا ہے، اب وہی لوگ ہیں، وہ لوگ جو پہلے والنٹیئر ہوتے تھے یا عمران خان کی محبت میں اپنی خدمات جو ہے وہ پیش کیے ہوئے تھے، وہ پوزیشن نہیں رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے جو سروے کہتے ہیں کہ موسٹ ان پاپولر گورنمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، اور عمران خان کی جو شخصیت ہے وہ تو ایک ٹوٹل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی شبیہ اس طرح کی بن گئی ہے کہ جیسے وہ جنرل باجوہ کے کوئی آگے، یعنی اور بلکہ تو ان کو کہا بھی جاتا ہے نکے دا ابا ہیں، نکا دا باجوہ صاحب ابا نے نکل ابا وہ نکل۔ آئی تھنک کہ کسی پرائم منسٹر کی اتنی بڑی تزیق جو ہے وہ ماضی میں نہیں ہوئی ہے۔ عہدے کی، سر میں شخصیت کی بات نہیں، میں عہدے کی بات کرتا ہوں کہ یہ ایک آئینی عہدہ ہے، اور اس عہدے وہ کی دیکھیں جی، جس ملک کے اندر آئین کا کوئی احترام نہ ہو تو وہاں عہدوں کا کیا احترام ہوگا۔ بات یہ ہے کہ جو شخص اس عہدے پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، تو اصل بات تو اسی کی ہوتی ہے، اصل بات اس کی کانسٹیٹیوشن یا عہدے کی نہیں ہوتی۔ بات یہ ہوتی ہے کہ اس عہدے پہ بیٹھا ہوا شخص کیا ڈیلیور کر رہا ہے، کیا اپنے آپ کو اپنا کس طرح کا کردار جو ہے وہ لوگوں کے درمیان رکھ رہا ہے۔
اور پھر اور خاص کر کے وہ بیانیاں جو 47 سال سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کو وکٹمائز کرنے کے لیے، ان کو پالیٹکس سے دور کرنے کے لیے جو ہے نا کرپشن کا بہانہ، وہ چاہے جو ہے نا وہ ایوب خان کا مارشل لا ہو، چاہے وہ ضیاء خان کا مارشل لا ہو، چاہے پرویز مشرف کا، ایون غلام عیسیٰ خان نے بھی جب حکومتیں ختم کی ہیں ایز پریزیڈنٹ، تو اور حتیٰ کہ پیپلز پارٹی کا اپنا پریزیڈنٹ جو تھا وہ لغاری صاحب جو ہے، تو لغاری صاحب نے بھی جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم کی تو ان کے الزامات بھی وہی تھے. تو یہ ایک انہوں نے جو ہے نا وہ لکھ کے پرنٹ لگایا ہوا ہوتا ہے کہ جس حکومت کو ان کی چھٹی کرانی ہوتی ہے تو وہی. تو اس دفعہ ان کو ایک پارٹی بھی مل گئی جو ان کے اس بیانیوں کو لے کے پبلک میں گئی، اور پبلک نے بھی یہ سمجھا کہ شاید جو ہے وہ یہ اگر آ جائیں گے تو پاکستان کے سارے مسئلے حل کر دیں گے، چونکہ یہ بہت دیانتدار اور امانتدار ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ نہ تو یہ دیانتدار ہیں بلکہ یہ تو تابعدار ہو گئے ہیں بقول. ہمارا پروگرام کافی طویل ہو رہا ہے تو میں اپنے ناظرین سے بات کرنا چاہتا ہوں، تھوڑے 2-3 باتیں آپ سے کرنی ہے حضرت، کہ سچ چھپتا نہیں، ایک نہ ایک دن ظاہر ہو جاتا ہے، اور سچ کو چھپانے کے لیے لاکھوں کروڑوں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں لیکن سچ باہر آ ہی جاتا ہے، اور ہم انشاءاللہ سردار شوکت علی کشمیری کے ساتھ اس سچ کو ظاہر کرتے رہیں گے. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. آج ہمارے ایک دوست گجرانوالہ سے شکیل احمد صاحب نے مجھے ایک میسج بھیجا ہے، تو میں ان کی آراء کا بہت مشکور ہوں، اور ہم انشاءاللہ میں شوکت صاحب سے مشورہ کر کے تو اگلے پروگرام میں، اگلے کسی پروگرام میں آن لائن اپنے احباب کو دعوت بھی دوں گا. اور دوسری بات، ایک اور میرے دوست ہیں، ان نے کہی، تنویر صاحب ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم سوالات کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن کرنا چاہتے ہیں. میں کہ ہم دیکھیں گے کہ ہفتے میں ایک پروگرام ایسا کریں گے جیسے آپ سب کو مدعو کیا کریں گے، آپ آن لائن ہم پہ زوم پہ سوال بھی کر سکتے ہیں، اور خاص کر اگر سوال کرنا ہو تو تحریک کشمیر اور ریاست جموں اور کشمیر کے بارے میں، کیونکہ ہمارا اصل موضوع وہ ہے کہ جو اپنے احباب کو تاریخ سے آگاہ کرتے رہیں. میرے خیال میں لوگوں کو آپ پابند نہ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا ہے، انفارم کرنے کا ہے، ان کی مدد کرنے کا، ان کو اسسٹ کرنے کا ہے، تو سوال ان کو نظام کے بارے میں کرنے دیں، پاکستان کے بارے میں کرنے دیں، ہندوستان کے بارے میں کرنے دیں، بنگلہ دیش کے بارے میں کرنے دیں. کیونکہ دیکھیے، ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے تو ہم بات چیت رکھیں گے، اس کی رکھ بھی رہے ہیں ہر پروگرام میں. تو وہ تو ہمارا پرائم رسپانسبلٹی ہے، اس لیے کہ ہم کنسرن سٹیزن ہیں، اور وہاں لوگوں کی جو بھی مشکلات اور مصائب ہیں ان پہ گفتگو کرنا ہم پہ فرض ہے، ہم پہ قرض ہے، جو قرض ہم ادا کرتے رہیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم سوشل میڈیا پہ کوئی پروگرام کر رہے ہیں تو اس پروگرام کے حوالے سے لوگوں کو سوال کرنے کی اجازت ہے، اور وہ اجازت جو ہے وہ سوالات آپ کو کریں. دیکھیں، ابھی بھی ہمارا جو پروگرام، یہ لائیو پروگرام ہے، فیس بک پہ ہے، اور اس پہ جو بھی سوالات آئیں، آئندہ ہم سوالات لیں گے، اور وہ پرائیویٹلی بھی آپ کو سوالات بھیج سکتے ہیں، ہم ان کے نام کے ساتھ ان کا سوال ریپیٹ کر کے اس کا جواب بھی دیں. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. میں جناب، ٹھیک ہے جی. شوکت صاحب نے کہا جی آپ کسی بھی موضوع پہ، ہمارے سیاسی حالات یا پاکستان کے موجودہ حالات یا کوئی بھی مسئلہ بین الاقوامی یا علاقائی ہو، آپ اس پہ ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کو میرا ای میل بھی ہے پروگرام میں، ویب سائٹ پہ بھی، اور ٹیلی فون نمبر واٹس ایپ بھی ہے. آپ کسی وقت بھی بھیجیں، ہم آپ کو جواب دیں گے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلے پروگرام تک. اللہ حافظ. میں آپ سب کی طرف سے شوکت صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں خدا حافظ کہتا ہوں. تھینک یو.